बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज तारीख़ है 1 अगस्त, दिन है हफ्ता और प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूँ अशफाक इसाक सत्ती, मेरे साथ बुराजमान हैं खबर गुमन साहब, हसन अयूब खान साहब और चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब। एक नई बहस जिसका तस्करा हर तरफ है, ड्राइंग रूम्स हों या उससे हट के TV चैनल्स हों, सोशल मीडिया हों, अखबारात हों, उनमें सब में यही बहस हो रही है निज़ाम की नाकामी की, उसके इदराक की, गवर्नेंस की बेहतरी की और नए इंतज़ामी यूनिट्स की। अब इसके ऊपर हो क्या रहा है कि जो मरकज़ी क़यादत है, यानी कि पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, उनकी जानिब से इस पर चुप साध ली गई है। कोई इसके ऊपर रिएक्शन नहीं आया। पहले मोहसिन नकवी साहब का बयान सामने आया, कल एक तरह से हमने तौसीक देखी जब अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की जानिब से भी गवर्नेंस के मामले पे बात की गई। और अब ये है कि जो दूसरे दर्जे की क़यादत है उसकी जानिब से जो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है वो है मोहसिन नकवी पर तनकीद हो रही है। अब राना सनाउल्लाह साहब जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर भी हैं, सेनेटर भी हैं, वो क्या फरमाते हैं ज़रा सुनिए। जरदारी साहब के जो बरखुरदारान हैं, एक दूसरे बरखुरदार हैं, वो कल फरमा रहे थे कि ये सिस्टम जो है ये बस अब खत्म हो चुका है, ये सिस्टम जो है ये अब आगे चलने के जो है वो काबिल नहीं रहा। ओ भाई, इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफर जो है वो 3.5 साल में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल खराब है, ये चल नहीं सकता। अब तुम्हें इस सिस्टम की खबर हो रही है कि ये सिस्टम जो है ये ठीक नहीं है। अच्छा, फिर आपको पता है कि कॉकरोचेस का भी तस्करा किया था मोहसिन नकवी साहब ने, तो उस पर भी जवाब शिकवा आया राना सनाउल्लाह का, सुने। इस बात से ना डराया जाए, ये काकरोच जो हैं अगर ये इकट्ठे हो गए, इनको लैपटॉप देने से या इनको वज़ाइफ देने से नहीं संभलेंगे। भाई, हमने संभाले हुए हैं। अगर वो कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये जो 30 साल का सफर 3.5 साल में करने के चोर दरवाजे हैं, इनको जो है वो बंद करो। अच्छा, फिर रिएक्शन यहीं तक महदूद नहीं है, सिंध से भी रिएक्शन सामने आया। कल हसन अयूब ने भी तस्करा किया था, लेकिन आज बता भी देते हैं कि मुराद अली शाह साहब जो कि वज़ीर आला हैं, वो क्या फरमाते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने, मैंने सुना था उनका बयान, मैंने आज कवर भी हुआ है मीडिया में, बहुत ज़्यादा देखा है। मुझे नहीं पता कि उनके इशारा किस तरफ था। निज़ाम अगर वो समझते हैं बियॉन्ड रिपेयर चला गया है, जैसे उन्होंने कहा है, वो तजावीज़ दें। ये जो तजवीज़ उन्होंने दी है वो घिसी पिटी तजवीज़ है, लेकिन ये ऐसी है जिसको कभी भी ये सिंध की सूफियों की धरती के लोग कबूल नहीं करेंगे। फिर पीपल्स पार्टी से ही नैयर बुखारी साहब ने भी एक सवाल उठाया, सुने जरा। इस राय का इज़हार उन्होंने टीवी पे किया, इन्होंने कभी इस राय का इज़हार अपनी कैबिनेट में किया? ये बात अपनी कैबिनेट में बैठ के क्यों नहीं करते? अपने प्राइम मिनिस्टर क्यों भी सजेस्ट नहीं करते ताकि कैबिनेट डिसीजन करे? अच्छा जी, अब सईद गनी साहब को भी दिखा दें कि उन्होंने क्या राय दी है इस मुतालिक। सिंध के मुंतखब नुमाइंदे, सिंध की असम्बली ये कहती है कि सिंध में किसी नए सूबे की ज़रूरत नहीं, और पीपल्स पार्टी नहीं कहती, सब ये कहती हैं कि सिंध में किसी नए सूबे की ज़रूरत नहीं है। पंजाब की असम्बली इस मुल्क की वाहिद असम्बली है जिसने गालिबन 2013 या 12 में एक करारदाद मंजूर की, जिसमें यह कहा कि पंजाब में एक नहीं 2 नए सूबे बनाने के लिए इस पे काम शुरू किया जाए। पंजाब के लोगों के मुंतखब नुमाइंदे ये चाहते हैं कि पंजाब में सूबे बने। पीपल्स पार्टी पंजाब के लोगों की नुमाइंदगी करते हुए कहती है कि हाँ, यहाँ पे सूबे की जरूरत है, सूबे बनने चाहिए, इसलिए कि पंजाब के लोग चाहते हैं, पंजाब की असम्बली चाहती है। अच्छा जी, ये सूबों से मुतालिक जो बात है और सिंध का जो मौक़िफ़ है या वहाँ की जो क़यादत का मौक़िफ़ है, उसके ऊपर आपको पता है 2011 में भी पीपल्स पार्टी बड़ी कोशिश कर चुकी है पंजाब की हद तक, लेकिन ख़ुद पे बात आती है तो सोच चेंज हो जाती है। लेकिन इस वक्त उस पर जाने से पहले मैं ज़रा ये जानना चाहूँगा, क्या मरकज़ी क़यादत पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहिबा या आसिफ अली ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कि हर चीज़ पे वैसे ही वोकल हैं, या आसिफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा, क्या अंगुश्ते बदंदा हैं? उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह का कोई मौक़िफ़ आ सकता है या इस तरह की कोई तजवीज़ आ सकती है कि वो अपनी राय उस पर महफूज रख रहे हैं, और पहले या फिर दे आर जस्ट सीइंग के व्हाट शुड बी डन, या इस वक्त अपनी जो सेकंड टियर क़यादत है उन्होंने आगे रखा हुआ है कि पहले आप देखें, वी आर टेस्टिंग द वाटर्स। हो क्या रहा है? तो कराची वाले ना, आप में उर्दू का रोब डालते हैं, अंगुश्ते बदंदा, इसका उर्दू में आम फहम तर्जुमा क्या है? मतलब खामोश है, उन्हें मुँह च कुणियां। नहीं, वो पंचोई साहब कहते हैं उन्हें मुँह च कुणियां पाइयां होईयां। वही हाँ, उन्होंने तो मुँह ज़ुबान क्यों नहीं, वो क्यों बोल सकते। इशफाक, ये सारी की सारी बहस जो है ये सानवी हो चुकी हुई है
کہ آپ نے رانا ثناءاللہ صاحب کے جو بیانات سنائے کہ برخوردار ان کے جو دوسرے ہیں زرداری صاحب کے، ان کو یہ فرما رہے ہیں، وہ تنقید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے خیال میں، لیکن رانا ثناءاللہ صاحب نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ محسن نقوی صاحب کا انتخاب پنجاب اسمبلی سے ہوا ہے، اور پنجاب اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ اکثریت ہے، تو وہاں سے ان کو ووٹ ملا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مراد علی شاہ صاحب کا بیان سنایا، اور باقی جو نیر بخاری صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے۔ دیکھیں سوال ایک ہے، اس وقت جو وزیر داخلہ ہیں، دا موسٹ انفلوئنشل، دا موسٹ افیکٹو، دا موسٹ، جسے حسن کئی دفعہ اس کے اوپر بات بھی کر چکے ہیں، ہم بھی سارے کرتے ہیں، دا ڈوئر، کہ ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ فارن منسٹری بھی چلا رہے ہیں، وہ انٹیریئر منسٹری بھی چلا رہے ہیں، ملک کے اندر مطلب کام کر رہے ہیں، مطلب ایسے میں یہ نہیں کہہ رہا یار بات سن لیا کریں، ہضم کر لیا کریں، آپ کے پاس آپ کو موقع ملے گا، آپ ضرور رسپونڈ کیجیے گا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ایران اور اس مسئلے کے اوپر وہ دورے کرتے ہیں، امریکہ بھی پہنچے ہوتا ہے، کرکٹ بھی چلا رہے ہیں، وہ ساری باتیں ایک طرف، لیکن انہوں نے یہ بیان دے کے اس جو ہے اس سسٹم کو زمین بوس کر دیا ہے۔ میں کان ادھر سے پکڑوں، میں کان ادھر سے پکڑوں، میں اس بازو کو گھما کے یہ بایاں کان پکڑنے کی کوشش کروں، بات ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس سسٹم کے منہ کے اوپر اتنی کالک مل دی ہے، ان کے بقول یہ سسٹم نہیں چل سکتا۔ انہوں نے ایک بات کو ایک سے زیادہ دفعہ دہرایا کہ اس کو اگر آپ اس لکیر کو پیٹتے رہیں گے تو ہمارا سفر واپسی کا جاری و ساری رہے گا۔ میری رائے میں آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے ہفتے ایک بات کی تھی اسی پروگرام کے اندر، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اب کچھ ہونا ہے اس سسٹم کو، یہ سسٹم نے آگے نہیں چلنا۔ اس دن ہم یہ بحث کر رہے تھے جس کے اوپر میں نے کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو موجودہ نظام ہے اسی شکل میں اپنے 5 سال پورا کر سکتا ہے۔ حسن کی وزیر اعظم سسٹم ظاہر ہے وہ وزیر اعظم سسٹم کا حصہ ہی ہوتا ہے نا، کچھ نہ کچھ تبدیلی آنی ہے۔ میں نے اپنی جو رائے کی بنیاد رکھی تھی پچھلی 4-5 اسمبلیوں کی اس کے اوپر کہ یہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن اب وزیر داخلہ نے یہ کہہ دیا اور وزیر دفاع نے کہہ دیا کہ یہ جو موجودہ سسٹم ہے، یہ جو ہائیبرڈ سسٹم ہے، اس کے اندر اتنی تقویت ہے کہ یہ سارے کام جو محسن نقوی صاحب فرما رہے ہیں اگلے 4-5 مہینوں کے اندر ہو جانے چاہیے، اچھا، اور ہو جانے چاہیے۔ اور کل آپ نے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی سنی، اور ہم اس سے پہلے بھی وہاں پہ گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں گورننس کے سیریس ایشوز ہیں۔ محسن نقوی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ گورننس کے سیریس ایشوز ہیں، گورننس کا اس ماڈل کو ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب انہوں نے ایک رائے سامنے رکھی ہے، انہوں نے کہا جی 3-4-5 مختلف جو نظام جو ہو سکتے ہیں جمہوریت کے اندر، وہ کسی پہ بھی آپ بیٹھ کے بات کر لیں، جو بال ہے نا دیٹ ہیز بین سیٹ ان موشن، اب یہ رکنے والا نہیں ہے۔ یہ اس نے آگے جس نا پہاڑی سے اوپر کو پتھر نیچے آتے ہیں نا، ایک پتھر ہوتا ہے پھر چلتا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ نا وہ مومنٹم پکڑتا ہے۔ سو آپ 4 مہینے کہہ لیں، 6 مہینے کہہ لیں، سال کہہ لیں، اب یہ جو بات محسن نقوی صاحب نے کی ہے اس نے آگے بڑھنا ہے۔ اس کی شکل کیا سسٹم کے اندر تبدیلی آتی ہے، کوئی نیا سسٹم آتا ہے، یہ سیاستدان مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن تبدیلی اب آنی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ حسن یہ کیا نوشتہ دیوار ہے کہ آپ ویسے چیزیں بھانپ لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کیا لکھا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اور آپ کے پاس خبریں بھی ہوتی ہیں، تو کیا یہ نوشتہ دیوار آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایسا کچھ ہے؟ اور یہ جو مختلف جمہوری ماڈلز کی بات ہو رہی ہے، یہ کیا انہی اسمبلیوں کے ذریعے، اسی سیٹ اپ کے ذریعے، یا یہ مختلف جمہوری ماڈل کیا ہیں، اگر آپ ایجوکیٹ کر سکیں؟ اچھا، پہلے میں 2 جو ہے نا فیکچولی غلط باتیں کی ہیں گھمن صاحب نے، تو میں اس کی کریکشن چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب جو بنے ہیں سینیٹر، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کوٹے سے بنے ہیں۔ اچھا، تو وہ پیپلز پارٹی نے محسن نقوی صاحب کو دی، تو یہ مسلم لیگ نواز سے نہیں، لیکن ہے ہی وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی زرداری صاحب ان کو اپنا برخودار کہتے ہیں، نہیں، اچھا، وہ پیپلز پنجاب سے ہوا ہے، لیکن پنجاب میں پیپلز پارٹی ہے نا جی،
پیپلز پارٹی کی جو سینٹ کی سیٹ بنتی تھی وہاں سے محسن نقوی صاحب آ گئے ہیں. پی ایم ایل کی مخالفت کے میں سر میں فیکچولی آپ نے میرا نام لیا نا, میں نے غلط بات نہیں کی, میں نے کہا پنجاب اسمبلی نے ان کو ووٹ دیا ہے, لیکن وہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے بنے ہیں. وہ پیپلز پارٹی کا جو نمبر بنتا تھا اس سے ان کو وہ سینیٹر بنے ہیں. وہ ایمان میں پہنچے ہیں, پیپلز پارٹی کا نام لکھا ہوتا تو ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ وہ سینٹ میں پہنچے ہیں پیپلز پارٹی کے کوٹے سے, ہیں آزاد. یہ آپ کی رائے. اچھا دوسری بات یہ ہے جی کہ محسن نقوی صاحب کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ وزارت خارجہ چلا رہے ہیں, وہ وزارت خارجہ نہیں چلاتے. ان کو جو ٹاسک سی ڈی ایف نے اسائن کیا وہ فلفل کرتے ہیں. وزارت خارجہ سے متعلق ان کا اپنی کوئی ایمبیشن نہیں ہے کہ وہ جناب جو ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب وہ سائیڈ لائن کرے, نہیں, وہ ٹاسکنگ ہوئی ہے جی. جو ان کو کام کہا ہے سی ڈی ایف نے وہ کیا انہوں نے, اور بیسکلی ٹو برنگ پیس فار انٹائر ورلڈ. وہ اتنا بڑا کام تھا. تو ڈار صاحب بھی کام کر رہے تھے, پرائم منسٹر بھی کام کر رہے تھے, لیکن اس میں جو ایک ہی رول ہے جو میں نے کل بھی ریپیٹ کیا کہ یہ جو پہلا یعنی جو سیز فائر کرایا گیا امریکہ اور ایران کے درمیان میں, اور بعد میں مذاکرات کی میز پر ان کو جو لے کر آئے ہیں, اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پہلا کریڈٹ بھی سی ڈی ایف کا ہے, دوسرا کریڈٹ بھی سید عاصم منیر کا ہے, تیسرا کریڈٹ بھی جو ہے وہ سید عاصم منیر کا ہے. سب سے زیادہ جو تینوں کریڈٹ بنتے ہیں وہ انہی کے ہیں. یہ تمام لوگوں نے جو کچھ کیا انہی کے کہنے پر کیا, انہی کی ڈائریکشن پر کیا, اور انہی کی ٹاسکنگ کے اوپر کیا. تو یہ میں بڑا کلیئرٹی سے بات کر رہا ہوں. اچھا اب یہ نہ پسند کریں گھمن صاحب, میں ہرگز ایسی بات نہیں کر رہا یار, اپنی جو رائے ہے میرے کو مت ڈالا کریں. میں نے آپ کو کہا ہے بول رہے ہیں نا بیچ میں نہیں میں آپ یار آپ میری بات کو کہہ رہے ہو, آپ نے غلط بات کی. میں نے کہا کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں, ان کو جو کہا جاتا ہے میں نے کہا وہ ہیلپ کرتے ہیں. میں نے یہی بات کیا, میں نے یہ کہا کہ انہوں نے سی ڈی ایف کا کردار لے لیا یا پرائم منسٹر کا کردار لے لیا ہے. کمال کرتے ہیں آپ نے کہا نا کہ وہ وزارت خارجہ بھی چلا رہے, پہلے یہ بولا پھر مین جو چیلنجنگ ٹاسک ہے وہ کر رہے ہیں. ہی از اے ونڈرفل. اگلی بات یہ ہے کہ دو لوگوں کے ہم نے وہ بات شامل نہیں کی جن لوگوں نے اور بھی ذکر کیا ہے. ایک ہیں جی خرم دستگیر صاحب جن کا گجرانوالہ سے تعلق ہے. انہوں نے بتایا کہ جی کہ جو گجرانوالہ ڈویژن ہے اس کی جو پاپولیشن ہے وہ آزاد جموں کشمیر سے کہیں زیادہ ہے. 45 لاکھ پاپولیشن ہے جی کی, جس کی اپنا پورا ریاستی سٹرکچر موجود ہے, جس کا اپنی پورا جو میکنزم موجود ہے. ان کی اپنی اسمبلی ہے, قانون ساز اپنا ان کا جو ہے کورٹس ہیں, پولیس ہے, ہر چیز ہے. بٹ ایون دین کیا وہ سکسیس ماڈل ہے, یہ وہ سوال اٹھا رہے تھے. اور وہ کیا وہاں پر جو ہے بیسکلی انہوں نے کہا جی کولونیل جو سسٹم ہے وہ پاکستان کے اندر نافذ ہے, جس میں یعنی ہمیں جو ہے جس کی تبدیلی کی ضرورت ہے. اچھا ٹھیک ہے, انہوں نے یہ بات کی. وہ کہتے ہیں پاپولیشن کم ہو یا چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ ضروری نہیں ہے, اگر ہوں تو وہ سکسیس گورننس کا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اس میں اوور آل جو بنیادی تبدیلیاں لے کر آنی ہیں اس کی ضرورت ہے. ایک اور بات کی جناب جو سید یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں جو کہ چیئرمین سینٹ ہیں, انہوں نے بھی بات کی. انہوں نے کہا جی کہ جو وہ چاہتے ہیں ان کی جماعت کا موقف انہوں نے رکھا. انہوں نے کہا جی ہماری جماعت کا موقف یہ ہے کہ جہاں پر کنسنسس ہے وہاں پر تو نئے صوبے بنا لیں, لیکن جہاں پر کنسنسس نہیں ہے وہاں پر کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے آپ بات چیت کا آغاز کریں. تو یہ چیز تو دوسری سامنے آ گئی. تو پیپلز پارٹی نے بھی بلاول, مریم, آصف علی زرداری, نواز شریف, شہباز شریف, ان میں سے کوئی بولا؟ حرف آخر تو انہی کی بات ہے نا ود ان دی پارٹیز. نہیں, لازمی بات نہیں کہ ہر بات پر آپ رسپونڈ کریں, بات کریں. ہو سکتا ہے کہ نقوی صاحب کی اور پرائم منسٹر کی, یہ تو ہر بات نہیں ہے, یہ تو پورے نظام کے کولیپس ہونے اور اس کے بعد ہونے والی ممکنہ تبدیلیوں کی بات ہے. آپس میں بات چیت ہو چکی ہو یا ہو رہی ہو یا اسکیجولڈ ہو آنے والے 2-4 دنوں میں, یعنی کہ انہوں نے میڈیا پہ آ کے یہ بات پہلے کی. اب آپ کی ڈائریکشن کے اوپر ہو سکتا ہے محسن نقوی صاحب سے غلطی ہوگی ہو, پبلکلی بات ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے ہو, جن ممکن ہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر سے بات کی اور ان کو کانفیڈنس میں لے کے بات کی ہو. یہ آپ کو اور مجھے تو نہیں پتا نا, یہ تو ہو سکتا ہے, تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا وہ نہیں بولے تو وہ وجہ ہوگی نہیں بول رہے نا. زرداری صاحب نے ابھی تک جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کیا, بلاول رسپونڈ نہیں کیا. یعنی کہ وزیر اعظم صاحب اگر اتنی بڑی بات ہو رہی ہے تو وزیر اعظم صاحب سے انہوں نے ڈسکس کیا ہو, تو وزیر اعظم صاحب نے یہ نہ کہا ہو کہ میں یہ بات خود جا کے کر دوں گا بینگ دا ہیڈ آف دا کیبنٹ, اور میرا کہنا زیادہ بنتا ہے تاکہ ہم کسی سسٹم کی طرف جائیں, بجائے اس کے کہ آپ جا کے جو ہے وہ ایک چارج شیٹ میرے اگینسٹ کر دیں. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں, یہ تو آپ کی سوچ ہے نا. نہیں, میں پوچھ رہا ہوں پرائم منسٹر کیا سوچ رہے ہیں مجھے کیا پتا جی, جب نقوی صاحب کیا سوچ رہے ہیں, یہ دونوں کے درمیان بات ہے نا. تو یہ تو آپ اور میں جو ہے وہ ایک ویسے قیاس رائیاں کر کر کے یہ ہوگا, ہو سکتا ہے کہ محض ایک بیان ہی ہو نقوی صاحب کا, اس سے آگے پروسیڈ نہ کرے معاملہ.
یہ بھی ممکن ہے. دیکھیں میں وہی باتیں کر رہا ہوں کہ بہت اف ایلس اینڈ بٹس ہیں. خاور صاحب نے پہاڑ سے پتھر گرا دیا. وہ خاور صاحب تو بہت جذباتی ہو جاتے ہیں نا, پھر وہ اپنے جذبات کے اندر وہ ابھی کے ابھی یہاں پر جو ہے نا وہ حکومت گرانا چاہ رہے ہیں, لیکن بات سسٹم یہ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں, وہ تو خواہشات ہیں یار. لیکن میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں مطالبہ کر لیں پرائم منسٹر کا, میں بات اینڈ والی کر لوں. بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں وہ اپنی جو مدت ہے آئینی 5 سال کی بطور وزیر اعظم, وہ پاکستان میں ایک نئی تاریخ رقم کریں گے جو کہ 5 سال کی مدت پورے کرنے والا پہلا پرائم منسٹر ہوگا. یہ شہباز شریف صاحب. اب جو خواہشات ہیں کہ ہر 2.5 سال بعد جب نظام چینج ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے پھر اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی ہے, تو یہ نہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور نہ ان کے وہ کوئی ایسے جو ہے عزائم ہیں. تو یہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے. اور محسن نقوی نے بھی جو نظام میں تبدیلی کی بات کی ہے وہ ایک تو یعنی پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ اور آئین اور قانون کے مطابق. تو یہ بات ہے, تو خواہشات جو ہیں وہ بس اپنی دفن کر لیں, یہی نظام چلے گا. پہلی چیز یہ ہے کہ کیا نقوی صاحب نے یہ جو بحث چھیڑی ہے کیا یہ بے معنی ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو لیڈرشپ نہیں بول رہی اس پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جو ممکنہ طور پر ان سے مشاورت سے نقوی صاحب نے یہ بات کی اور وزیر اعظم صاحب کو اعتماد میں لے کے ممکنہ طور پر ممکنات کی بات ہو رہی ہے. آپ کی اس پہ رائے کیا ہے کہ وائی دا ٹاپ لیڈرشپ از کوائٹ ایز آف ناؤ؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر رانا ثناء اللہ خان صاحب کو آپ سیریسلی لیتے ہیں تو پھر آج جو انہوں نے ریجائنڈر جاری کیا ہے یا جو جواب دیا ہے اور بڑا اپنے آرگومنٹس کے ساتھ ہر چیز انہوں نے نام تو نہیں لیے لوگوں کے, لیکن آبویس ہے کہ وہ کن کو جواب دے رہے ہیں. تو میں یہ سمجھوں کہ مسلم لیگ این نے یعنی یہ جو تجاویز آ رہی ہیں صوبے بنانے کی فلاں بنانے کی یہ کرنے کا وہ کرنے کی اور کولیپس ہو گیا سسٹم, اس کو ریجیکٹ کر دیا اس سارے نقطہ نظر کو اور وہ اس کے خلاف ہیں. اور انہوں نے پارٹی کے طور پر کیونکہ وہ عہدیدار بھی ہیں رانا ثناء اللہ, وہ ان کے ذریعے بیان دیا ہے کہ وی آر ناٹ فار سچ کائنڈ آف اتھل پتھل ایز آف دس مومنٹ. میں یہ جو نتیجہ نکال رہا ہوں جمپنگ ٹو کنکلوژن, از اٹ کریکٹ؟ نو, ناٹ کریکٹ. یہ بات کمپلیٹ کرنا پھر جو صاحب آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. ناٹ کریکٹ. اور نمبر 2, اگر محسن نقوی صاحب یا اور علیم خان یا اور باقی ابھی ایم کے بھی آج آیا ہے کہ بھئی یہ ان کو صوبے بنانے کو غداری کس طرح قرار دیا جا رہا ہے, تو عجیب و غریب کھچڑی پک گئی ہے. ہمیں مین ایشوز پر یعنی یہ تو سارے مان گئے ہیں نا کہ سسٹم جو ہے از ناٹ ڈیلیورنگ. پیپلز پارٹی نے محسن نقوی صاحب کو دی تو یہ مسلم لیگ نواز سے نہیں لیکن ہے ہی وہ انڈیپینڈنٹ ہے. کوئی زرداری صاحب ان کو اپنا برخودار کہتے ہیں. نہیں, وہ پیپلز پنجاب سے ہوا ہے لیکن پنجاب میں پیپلز پارٹی ہے نا جی. پیپلز پارٹی کی جو سینٹ کی سیٹ بنتی تھی وہاں سے محسن نقوی صاحب آ گئے ہیں. پی ایم ایل کی مخالفت کے میں فیکچولی آپ نے میرا نام لیا نا, میں نے غلط بات نہیں کی. میں نے کہا پنجاب اسمبلی نے ان کو ووٹ دیا لیکن وہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے بنے ہیں. وہ پیپلز پارٹی کا جو نمبر بنتا تھا اس سے ان کو وہ سینٹر بنے ہیں. وہ ایمان میں پہنچے ہیں, پیپلز پارٹی کا نام لکھا ہوتا تو ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ وہ سینٹ میں پہنچے ہیں پیپلز پارٹی کے کوٹے سے ہیں آزاد. یہ آپ کی. اچھا, دوسری بات یہ ہے جی کہ محسن نقوی صاحب کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ وزارت خارجہ چلا رہے ہیں, وہ وزارت خارجہ نہیں چلاتے. ان کو جو ٹاسک سی ڈی ایف نے اسائن کیا وہ فلفل کرتے ہیں وزارت خارجہ سے متعلق. ان کا اپنی کوئی ایمبیشن نہیں ہے کہ وہ جناب جو ڈپٹی پرائم منسٹر وہ سائیڈ لائن کرے. نہیں, وہ ٹاسکنگ ہوئی ہے جی, جو ان کو کام کہا ہے سی ڈی ایف نے وہ کیا انہوں نے. اور بیسکلی ٹو برنگ پیس فار انٹائر ورلڈ. وہ اتنا بڑا کام تھا. تو ڈار صاحب بھی کام کر رہے تھے, پرائم منسٹر بھی کام کر رہے تھے, لیکن اس میں جو ایک ہی رول ہے جو میں نے کل بھی ریپیٹ کیا کہ یہ جو پہلا یعنی جو سیز فائر کرایا گیا امریکہ اور ایران کے درمیان میں اور بعد میں مذاکرات کی میز پر ان کو جو لے کر آئے ہیں, اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پہلا کریڈٹ بھی سی ڈی ایف کا ہے, دوسرا کریڈٹ بھی سید عاصم منیر کا ہے, تیسرا کریڈٹ بھی جو ہے سید عاصم منیر کا ہے. سب سے زیادہ جو تینوں کریڈٹ بنتے ہیں وہ انہی کے ہیں. یہ تمام لوگوں نے جو کچھ کیا انہی کے
کہنے پر کیا, انہی کی ڈائریکشن پر کیا اور انہی کی ٹاسکنگ کے اوپر کیا. تو یہ میں بڑا کلیئرٹی سے بات کر رہا ہوں. اچھا, اب یہ نہ پسند کریں گھمن صاحب, میں ہرگز ایسی بات نہیں کر رہا یار, اپنی جو رائے ہے میرے منہ میں مت ڈالا کریں. میں نے آپ کو کہا ہے بول رہے ہیں نا بیچ میں, نہیں میں آپ میری بات کو کہہ رہے ہو, آپ نے غلط بات کی. میں نے کہا کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں, ان کو جو کہا جاتا ہے میں نے کہا وہ ہیلپ کرتے ہیں. میں نے یہی بات کیا, میں نے یہ کہا کہ انہوں نے سی ڈی ایف کا کردار لے لیا یا پرائم منسٹر کا کردار لے لیا ہے. کمال کرتے ہیں آپ نے کہا نا کہ وہ وزارت خارجہ بھی چلا رہے, پہلے تو یہ بولا, پھر مین جو چیلنجنگ ٹاسک ہے وہ کر رہے ہیں. اچھا, اگلی بات یہ ہے کہ دو لوگوں کے ہم نے وہ بات شامل نہیں کی جن لوگوں نے اور بھی ذکر کیا ہے. ایک ہیں جی خرم دستگیر صاحب, جن کا گجرانوالہ سے تعلق ہے, اور انہوں نے بتایا کہ جی کہ جو گجرانوالہ ڈویژن ہے اس کی جو پاپولیشن ہے وہ آزاد جموں کشمیر سے کہیں زیادہ ہے. 45 لاکھ پاپولیشن ہے جی کی, جس کی اپنا پورا ریاستی سٹرکچر موجود ہے, جس کا اپنی پورا جو میکنزم موجود ہے, ان کی اپنی اسمبلی ہے, قانون ساز اپنا ان کا جو ہے کورٹس ہیں, پولیس ہے, ہر چیز ہے. بٹ ایون دین کیا وہ سکسیس ماڈل ہے, یہ وہ سوال اٹھا رہے تھے. اور وہ کیا وہاں پر جو ہے بیسکلی انہوں نے کہا جی کولونیل جو سسٹم ہے وہ پاکستان کے اندر نافذ ہے, جس میں یعنی ہمیں جو ہے جس کی تبدیلی کی ضرورت ہے. اچھا ٹھیک ہے, انہوں نے یہ بات کی. وہ کہتے ہیں پاپولیشن کم ہو یا چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ ضروری نہیں ہے, اگر ہوں تو وہ سکسیس گورننس کا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اس میں اوور آل جو بنیادی تبدیلیاں لے کر آنی ہیں اس کی ضرورت ہے. ایک اور بات کی جناب جو سید یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں جو کہ چیئرمین سینٹ ہیں, انہوں نے بھی بات کی. انہوں نے کہا جی کہ جو وہ چاہتے ہیں, ان کی جماعت کا موقف انہوں نے رکھا. انہوں نے کہا جی ہماری جماعت کا موقف یہ ہے کہ جہاں پر کنسنسس ہے وہاں پر تو نئے صوبے بنا لیں, لیکن جہاں پر کنسنسس نہیں ہے وہاں پر کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے آپ بات چیت کا آغاز کریں. تو یہ چیز تو دوسری سامنے آ گئی. تو پیپلز پارٹی نے بھی بلاول, مریم, آصف علی زرداری, نواز شریف, شہباز شریف, ان میں سے کوئی بولا؟ حرف آخر تو انہی کی بات ہے نا ود ان دی پارٹیز. نہیں, لازمی بات نہیں کہ ہر بات پر آپ رسپونڈ کریں, بات کریں. ہو سکتا ہے کہ نقوی صاحب کی اور پرائم منسٹر کی, یہ تو ہر بات تو نہیں ہے, یہ تو پورے نظام کے کولیپس ہونے اور اس کے بعد ہونے والی ممکنہ تبدیلیوں کی بات ہے. آپس میں بات چیت ہو چکی ہو یا ہو رہی ہو یا اسکیجولڈ ہو آنے والے 2-4 دنوں میں, یعنی کہ انہوں نے میڈیا پہ آ کے یہ بات پہلے کی. اب آپ کی ڈائریکشن کے اوپر ہو سکتا ہے محسن نقوی صاحب سے غلطی ہوگی ہو, پبلکلی بات ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے ہو, یہ بھی ممکن ہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر سے بات کی اور ان کو کانفیڈنس میں لے کر بات کی ہو. یہ آپ کو اور مجھے تو نہیں پتا نا, یہ تو ہو سکتا ہے, تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا وہ نہیں بولے, تو وہ وجہ ہوگی نہیں بول رہے نا. زرداری صاحب نے ابھی تک جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کیا, بلاول رسپونڈ نہیں کیا. یعنی کہ وزیر اعظم صاحب اگر اتنی بڑی بات ہو رہی ہے تو وزیر اعظم صاحب سے انہوں نے ڈسکس کیا ہو, تو وزیر اعظم صاحب نے یہ نہ کہا ہو کہ میں یہ بات خود جا کے کر دوں گا, بینگ دا ہیڈ آف دا کیبنٹ, اور میرا کہنا زیادہ بنتا ہے تاکہ ہم کسی سسٹم کی طرف جائیں, بجائے اس کے کہ آپ جا کے جو ہے وہ ایک چارج شیٹ میرے اگینسٹ کر دیں. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ تو آپ کی سوچ ہے نا. نہیں, میں پوچھ رہا ہوں پرائم منسٹر کیا سوچ رہے ہیں مجھے کیا پتا جی, جب نقوی صاحب کیا سوچ رہے ہیں, یہ دونوں کے درمیان بات ہے نا. تو یہ تو آپ اور میں جو ہے وہ ایک ویسے قیاس رہیاں کر کے یہ ہوگا یہ ہوگا, ہو سکتا ہے کہ محض ایک بیان ہی ہو نقوی صاحب کا, اس سے آگے پروسیڈ نہ کرے معاملہ, یہ بھی ممکن ہے. دیکھیں میں وہی باتیں کر رہا ہوں کہ بہت اف ایلس اینڈ بٹس ہیں. خاور صاحب نے پہاڑ سے پتھر گرا دیا. خاور صاحب تو بہت جذباتی ہو جاتے ہیں نا, پھر وہ اپنے جذبات کے اندر وہ ابھی یہاں پر جو ہے نا وہ حکومت گرانا چاہ رہے ہیں, لیکن بات سسٹم یہ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں, وہ تو خواہشات ہیں یار. لیکن میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں مطالبہ کر لیں پرائم منسٹر کا, میں بات اینڈ والی کر لوں. بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں وہ اپنی جو مدت ہے آئینی 5 سال کی بطور وزیر اعظم, وہ پاکستان میں ایک نئی تاریخ رقم کریں گے جو کہ 5 سال کی مدت پورے کرنے والا پہلا پرائم منسٹر ہوگا, یہ شہباز شریف صاحب. اب جو خواہشات ہیں کہ ہر 2.5 سال بعد جب نظام چینج ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے, پھر اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی ہے, تو یہ نہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور نہ ان کے وہ کوئی ایسے جو ہے عزائم ہیں. تو یہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے. اور محسن نقوی نے بھی جو نظام میں تبدیلی کی بات کی ہے وہ ایک تو یعنی پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ اور آئین اور قانون کے مطابق. تو یہ بات ہے, تو خواہشات جو ہیں وہ بس اپنی دفن کر لیں, یہی نظام چلے گا. پہلی چیز یہ ہے کہ کیا نقوی صاحب نے یہ جو بحث چھیڑی ہے کیا یہ بے معنی ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو لیڈرشپ نہیں بول رہی اس پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جو ممکنہ طور پر ان سے مشاورت سے نقوی صاحب نے یہ بات کی اور وزیر اعظم صاحب کو اعتماد میں لے کے ممکنہ طور پر ممکنات کی بات ہو رہی ہے. آپ کی اس پہ رائے کیا ہے کہ وائی دا ٹاپ لیڈرشپ از کوائٹ ایز آف ناؤ؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر رانا ثناء اللہ خان صاحب کو آپ سیریسلی لیتے ہیں تو پھر آج جو انہوں نے ریجائنڈر جاری کیا ہے یا جو
جواب دیا ہے اور بڑا اپنے آرگومنٹس کے ساتھ ہر چیز انہوں نے نام تو نہیں لیے لوگوں کے لیکن آبویس ہے کہ وہ کن کو جواب دے رہے ہیں. تو میں یہ سمجھوں کہ مسلم لیگ این نے یعنی یہ جو تجاویز آ رہی ہیں صوبے بنانے کی فلاں بنانے کی یہ کرنے کا وہ کرنے کی اور کولیپس ہو گیا سسٹم اس کو ریجیکٹ کر دیا اس سارے نقطہ نظر کو اور وہ اس کے خلاف ہیں اور انہوں نے پارٹی کے طور پر کیونکہ وہ عہدیدار بھی ہیں رانا ثناء اللہ وہ ان کے ذریعے بیان دیا ہے کہ وی آر ناٹ فار سچ کائنڈ آف اتھل پتھل ایز آف دس مومنٹ. میں یہ جو نتیجہ نکال رہا ہوں جمپنگ ٹو کنکلوژن از اٹ کریکٹ؟ نو ناٹ کریکٹ. یہ بات کمپلیٹ کرنا پھر جو صاحب آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. ناٹ کریکٹ. اور نمبر 2 اگر محسن نقوی صاحب یا اور علیم خان یا اور باقی ابھی ایم کے بھی آج آیا ہے کہ بھئی یہ ان کو صوبے بنانے کو غداری کس طرح قرار دیا جا رہا ہے تو عجیب و غریب کھچڑی پک گئی ہے. ہمیں مین ایشوز پر یعنی یہ تو سارے مان گئے ہیں نا کہ سسٹم جو ہے از ناٹ ڈیلیورنگ. اب بھائی سسٹم کو امپروو کر کے بھی تو پرائم منسٹر شہباز شریف 5 سال پورے کر سکتے ہیں اور 5 دن بعد بھی ختم ہو سکتی ہے گورنمنٹ. اور پیپلز پارٹی سے متعلق آپ کی رائے کیا ہے جو ان کا موقف سامنے آیا؟ ایک تو نیر بخاری صاحب نے سوال اٹھایا کیبنٹ سے متعلق کہ کیا انہوں نے کابینہ میں کیا یہ تجویز لے کے گئے تھے. پھر مراد علی شاہ صاحب اور سعید غنی صاحب کا جو موقف ہے اس پہ آپ کی رائے کیا ہے سر؟ انہوں نے اپنا جو ہے وہ اپنے مائنڈ کو ایکسپریس کیا ہے بینگ اے کیبنٹ ممبر. وہ ادارے کی طرف سے جی وہ کوئی ادارے کی طرف سے کوئی انہوں نے جو ہے وہ موقف نہیں دیا جو اس طرف کی انڈورسمنٹ آ گئی ہے فلاں آ گیا. انہوں نے کہا ہاں میں یہ بات کرتا کیونکہ ہم صحافی سرخیاں نکالتے ہیں انہوں نے اخبار ڈال لیا تو میری بات کو انڈورس کر کے. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. گھمت صاحب ایک چیز رہ گئی تھی. ایک تو یہ بیرسٹر گوہر صاحب یہ فرما رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر؟ میں دوبارہ سننا چاہوں گا وہ کیونکہ ان کی باڈی لینگویج کے اندر نا کہ ہی واز اسمائلنگ مطلب ہی از آلسو اسمیلنگ بلڈ سم تھنگ. ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار کچھ مطلب کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. امید کی کرن آپ کی جس سے آپ کو نظر آ رہی ہے ویسے ان کو بھی نظر آئی ہے. سر دیکھیں نا صحیح آپ لائک مائنڈیڈ ہیں نا پیڈی کے ساتھ. میں یہ کہتا ہوں یہ جو 2 بڑی پارٹیاں یہ کبھی ایسا نہیں چاہے گی کیونکہ ان کا پورا قبضہ ختم ہو جاتا ہے. کبھی ایسا نہیں چاہیں گے ان کا قبضہ ختم ہو جاتا ہے. دوسرا مجھے ذرا سمجھائیں اور ہمارے عوام کے لیے کل سے پرسوں سے 3 دن سے بات ہو رہی ہے 4-5 گورننس ماڈلز 4-5 جمہوری ماڈلز. یہ آپ بھی ڈسائفر کر سکتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا پریزیڈنشل سسٹم کی بات نہیں کر رہا. ہاں 4-5 یہ جمہوری ماڈل کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ جو مطلب آپ کی سمجھ میں بنیادی جو نقطہ ان کی ساری تقریر کا تھا ڈیولوشن آف پاور کہ یہ لاہور میں بیٹھ کے آپ جو راجن پور کے جو چھوٹی جی تحصیل ہے وہ نہیں چلا سکتے یا کراچی میں بیٹھ کے وہ انٹیریئر کوئی سندھ کے اندر آپ معاملات نہیں چلا سکتے. کے پی میں بیٹھ کے ٹرائبل ایریاز کے اندر یا بلوچستان کے اندر آپ ایسا نہیں کر سکتے. آپ کو ڈیوالو چیزیں کرنی پڑیں گی. وہ تو آپ بنیادی دیکھیں اب سنیں اپنا اس کے کیا کہتے ہیں آپ کا یہ جو بلدیاتی نظام ہے اس کو امپاور کر کے فائنینسز اس کے تھرو بھیج کے وہ بھی ہو سکتا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں دیکھیں اس کی 2-3 جو وجوہات ہیں. وجہ کیا ہے؟ آئین تو کہتا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. آرٹیکل 140 جو کہتا ہے کہ جی آپ کو جو انتظامی سیاسی اور معاشی طور پر آپ نے جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو آپ نے مستحکم کرنا ہے. کسی صوبے نے کوئی نیشنل فائنانس کمیشن تو ہو گیا لیکن وہ پروونشل فائنانس کمیشن نہیں کرتے کیونکہ ان کے اوپر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. نیشنل لیول کے الیکشنز ہر حال میں ہونے ہیں. کوئی آگا پیچھا ہو جائے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو صوبائی سطح کے اوپر وہ لوگ لوکل گورنمنٹس نہیں کرواتے حالانکہ ایک ہی دن سارے الیکشنز ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتا. تو بنیادی طور پر وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ مل بیٹھ کے آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے موجودہ سسٹم کے اندر ہی آپ نے لوکل گورنمنٹس لے کے جانی ہے. آپ نے زیادہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے ہیں. آپ نے صوبے بنانے ہیں. آپ نے جو 32 ڈویژن ہے پاکستان کی انہی کو آپ نے صوبے ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو دیٹ کین ورک آؤٹ وہ ود دا کنسنسس. جو سوال ہے نا بنیادی طور پر سوال جس کی طرف بار بار آپ کی توجہ میں دلانا چاہ رہا اور جو عزت مآب حسن ایوب صاحب کی جو بات ماننے سے انکاری ہیں وہ یہ ہے کہ جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو جی محسن نقوی صاحب کا بیان ہے انہوں نے بیان دے دیا ٹھیک ہے کہ نہیں
اور بیان دے دیا جی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں یہ جو آپ کا پہلا سب سے سوال تھا نا, اس کے ساتھ یہ بھی سوال ہونا چاہیے تھا, بلاول اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس بلاول کی بات کا جواب دینے کے لیے عظمیٰ بخاری صاحبہ, مریم اورنگزیب صاحبہ, پنجاب کے باقی جو منسٹر صاحبان سارا دن تواتر کے ساتھ سفارہ ہو جاتے ہیں. حسن ایوب صاحب مجھے بتا دیں کہ محسن نقوی صاحب نے اپنی تقریر میں سب سے زیادہ نام لے کے جس گورنمنٹ کے وہ جو خاص طور پر ان کی جو پروجیکٹس کو ٹارگٹ کیا ہے وہ کیا ہے؟ لیپ ٹاپ. جو پرائم منسٹر کہنے جی پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے نا, اس کے تحت لیپ ٹاپ تقسیم ہوتے ہیں نا. رانا مشہود صاحب پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے پنجاب کے اندر, ٹھیک ہے, تو یہ بنیادی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کا جو چائلڈ ہے, ٹھیک ہے, اسٹائپنڈ کا بھی تذکرہ ہے, اسٹائپنڈ کا ذکر ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. سو جواب رانا صلی اللہ صاحب بیچارے وہ کشمیر جا کے رانا صاحب چلے گئے ہیں, یہ محسن نقوی صاحب چلے گئے ہیں, بیرسٹر گور کی خوشی اور اپنی خوشی کا اظہار نہیں کیا انہوں نے. میں حیران اس چیز پہ ہوں خاور صاحب, اب ہمیں جو خوشی بتائیں اپنی. میں حیران اس چیز پہ ہوں کہ اس وقت اس نظام میں وفاقی حکومت سے ہٹ کے اگر صوبوں کے معاملات پہ بات کریں تو واحد صوبہ جو کمپیریٹیولی بہتر پرفارم کر رہا ہے دیٹ از پنجاب. کون کہتا ہے یہ سب کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ نہیں, کے پی کے جو حالات ہیں آپ ماننے کو تیار نہ ہوں, سندھ کے جو حالات آپ کس سے کمپیریزن کریں گے پنجاب سر؟ دیکھیں آپ آج ہی محترم جو غنی صاحب نے جو ہیں منسٹر سندھ کابینہ کے اندر, انہوں نے پوائنٹ بائی پوائنٹ کہا ہے کہ ہم نے زیادہ پنجاب سے زیادہ ریونیو اکٹھا کیا گزشتہ سال. اچھا, یہ آج آپ اگر ان کی پریس کانفرنس نکلوا کے لیے سن لیجئے گا, ٹھیک ہے. فائنینشلی ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ کے پی نے فائنانسز کو سب سے زیادہ بہتر مینج کیا. یہ حالیہ دنوں کے اندر خاور صاحب میں یہ کہتا ہوں, میں آپٹکس کی بات نہیں کر رہا. وین یو ٹریول اکراس پنجاب, وین یو ٹریول اکراس سندھ, آپ بات کر رہے ہو, میں وہ بات کر رہا ہوں جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی نوجوان پریشان ہے تو وہ نظر آتا ہے, یہاں سے آتے ہوئے آپ کو پتہ چلتا ہے بے روزگاری ہے, اینڈ اٹس افیکٹنگ دا پیپل آف پاکستان. آپ ہیلتھ کیئر سروسز کی بات کرتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے مسئلہ پتہ کیا ہے. کراچی والے جو ہے نا, کراچی والے شہر سے اٹھ کے آتے ہیں, سن سوئی وہ ظاہر ہے آپ کی سڑکوں کے مسائل ہیں. آپ لاہور میں ہمارے ہر طرح کے مسائل ہیں. لاہور کے آپ کو پتہ ہے کہ اس وجہ سے بہتر نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کا جو لیڈر ہے وہ نااہل ہے, پنجاب وہ یافتہ ہے, وہ تو اس سے کیا کام کر رہے ہیں. جی چوئی صاحب ایک منٹ, چوئی صاحب پنجاب کے نا پچھلے 4 سال کے دوران جو ایگریکلچر سیکٹر کے ساتھ جو ہوا ہے, میں سینئر بندہ ہوں اس پروگرام کے اندر, جی سر پلیز سر, ٹھیک ہے, ذمہ داری آپ پر زیادہ ہے یا خاور صاحب پر ہے یا حسن ایوب پر ہے؟ نہیں سر, لیکن ایکول ایج وائز اور تجربے کے اعتبار سے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹائم رکھیں. ایک ہفتے کے سارے پروگرام لاہور, فیصل آباد, گجرانوالا, سیالکوٹ, ڈی جی خان, بہاولپور, بہاول نگر, رحیم یار خان, اٹک, ساری جگہ جا کے ہم کریں گے گراؤنڈ پر. جس قسم کی لوٹ مار, بیڈ گورننس, لا لیسنس اور لا قانونیت اور لوگوں کو عدم تحفظ اور حصول جو ہے ناممکن ہو چکا ہے پنجاب میں, آپ کو اندازہ نہیں ہے. آصف علی زرداری صاحب نے 2008 میں یہ کہا تھا کہ ہم نظام بدلنے آئے ہیں, ہم نے نظام کو بدلنے کی قسم کھا رکھی ہے, اگر آپ کو یاد ہو. ادھر نہ جائے, ابھی پنجاب پر بات کریں. انہوں نے 18ویں آئینی ترمیم کی. تو بات یہ ہے کہ اگر زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, مجھے بات کرنے دیں سر. کریں نا, آپ بات کریں نا, آپ نے کرنی لی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح یہ جو چیزیں ہیں نا, جو محسن نقوی کو میں آئی ڈو ناٹ ہولڈ اینی بریف فار اینی باڈی, جی میرے ملوں جنہیں جو مرضی, آئی ڈونٹ بادر. یہ کہ کام نہیں کر رہا نظام, یہ کہ عوام کے بھلائی نہیں ہو رہی, یہ کہ ملک نہیں چل رہا, یہ کہ حکومت جو ہے ہیز فیلڈ ٹو ڈیلیور, ان چیزوں کا مجھے آپ جواب دیتے نہیں ہے. بھئی اگر میں سوال بھی نہیں پوچھ رہا, میں کوئی اپنا رائے بھی نہیں دینی, تو پھر میں اتنے کھالی بیٹھا 10 جو جواب لیتے ہیں. جی اس پہ ایک بریک کے بعد. چودھری صاحب نے بات اچھی کی ہے کہ مختلف علاقوں میں جا کے ہمیں پروگرامز کرنے چاہیے, لیکن یہی پروگرام ہمیں ناظم آباد میں کرنے چاہیے, یہی پروگرام ہمیں گڈاپ میں کرنے چاہیے, یہی پروگرام ہمیں کراچی کے مختلف علاقوں میں جو کہ 2.5 کروڑ سے زائد آبادی کا شہر ہے, وہاں پر جگہ جگہ جا کے, میں پورے سندھ کی بات نہیں کر رہا, میں صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں جو کہ 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے. تو وہاں پر حالات کیا ہیں کہ 5 ملی میٹر بارش ہو جائے تو اس کے بعد لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی کرنٹ سے نہ مر جائے, کہیں کوئی مطلب یہ کہ حالات کوئی دوسرے نہ ہو جائیں. سڑکیں وہاں پر نان ایگزسٹنٹ ہیں. تو یس, ان کمپیریزن پورے ملک میں جا کے پروگرامز ہونے چاہیے تاکہ ہمارے ذہن میں بھی کلیئرٹی آئے کہ اصل سچویشن کے پی میں کیا ہے, سندھ میں کیا ہے, پنجاب میں کیا ہے, پھر ہم ڈیسائیڈ کر سکیں کہ ہو کیا رہا ہے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
بریک کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں خیر مقدم. کل آزاد کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہے اور مظفرآباد ڈویژن میں نشستوں پر پولنگ ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو سسٹم کی بحث جو چل رہی تھی اس میں جو دو بڑی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہ خاموش تھے, لیکن تخت کشمیر کے لیے آپس میں بحث جاری ہے. اور اس دور میں ہم نے دیکھا کہ مذاکرات کے 3 ڈسکشنز ہوئے اور ان ڈسکشنز کا کوئی نتیجہ میرے خیال میں نہیں نکلا. اب یہ ہے کہ اگر ہم کرٹیسزم کی بات کریں تو تانا بنا لیا ہے فارم 47 کو ایک دوسرے کے لیے, اور اس پر تنقید بھی اپنی جگہ جاری ہے. احسن اقبال صاحب اور رانا ثناء اللہ نے اس معاملے پر بھی رانا صاحب نے بات کی ہے اور احسن اقبال صاحب نے بھی. تو سنیں ذرا کیا کہتے ہیں وہ. الٹا توپوں کا منہ کھول دیے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے. اگر ہماری حکومت فارم 47 کی ہے تو آپ کے ابا جان بھی فارم 47 کے صدر بنے. پھر وہاں پہ آ کے آپ جلسہ کریں اور وہاں پہ آپ آ کہیں